नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज मेरा मौजू है उस्ताद का मकाम क्या है और उस्ताद का अदब व एहतराम कैसे करना है और हमें अदब करने से क्या मिलता है और जिन लोगों ने अदब किया है तो उन लोगों ने क्या हासिल किया। सबसे पहले ये जानना होगा कि अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कुरान पाक में सूरत आल इमरान आयत नंबर 164 पारा नंबर 4। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया बेशक अल्लाह ताला ने ईमान वालों पर बड़ा एहसान फरमाया जब इनमें एक रसूल मबूस फरमाया जो उन्हीं में से है। वो इनके सामने अल्लाह ताला की आयत तिलावत फरमाता है और उन्हें पाक करता है और उन्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है, अगरचा ये लोग इससे पहले यकीनन खुली गुमराही में पड़े हुए थे। तो अल्लाह अकबर। देखो अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैंने एहसान फरमाया है ईमान वालों पर जो ईमान लेके आए हैं, जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका को और अल्लाह ताला को मान लिया है और अल्लाह ताला के अहकामात को मान लिया है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया मैंने उन पर एहसान किया। एहसान होता उसी पर है जो इन एहसान की कदर करे, जो नेमत की कदर करे और वो समझ ले कि ये जो मुझे नेमत मिली है इससे मुझे फ़ायदा हुआ है। अल्लाह पाक ने फरमाया एहसान किया है और अल्लाह के नबी ने आकर क्या काम किया है, तो एहसान अल्लाह पाक ने फरमाया। अल्लाह फरमाया मैंने एक रसूल भेजा और रसूल ने क्या किया आके वो इनके सामने अल्लाह ताला की आयत तिलावत फरमाता, क्योंकि अल्लाह पाक ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने के बाद कि कुरान पाक भेजा। जब कुरान पाक अल्लाह पाक ने भेज दिया तो हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक की तिलावत की और पढ़ कर सुनाया। उसके बाद अल्लाह के नबी ने क्या किया, वो उन्हें पाक करता। अल्लाह पाक ने अहकामात सिखाए कि अपने आप को पाक कैसे करना है, बल्कि पाक कैसे किया, पाक ऐसे किया कि जब वो कुफ्र की हालत में थे, जब काफिर थे, उस वक्त वो पलीद थे। तो जब अल्लाह पाक के नबी ने उनको ईमान का दर्स दिया और ईमान की कलमा पढ़ाया तो वो लोग पाक हो गए। उसके बाद अल्लाह पाक ने फरमाया और क्या करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हें किताब और हिकमत की तालीम देते। सुभान अल्लाह। देखो सबसे पहले हमारे उस्ताद, हमारे मुअल्लिम, हमें पढ़ाने वाले हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हमने सबसे ज़्यादा सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब करना है, क्योंकि हमारे नबी भी हैं, हमारे उस्ताद भी हैं और उन्होंने हिकमत की बातें सिखाई, दानाई की, कि सच्ची बातें सिखाई, कि समझने सोचने समझने की बातें सिखाई, कि आप सोचें समझें और उसके बाद तालीम दी कि अगरचा ये लोग इससे पहले यकीनन, क्योंकि वो लोग उस वक्त हमारे आबा व अजदाद, बल्कि अभी तो नहीं बहुत पहले की बात, क्योंकि वो भी खुली गुमराही में थे। खुली गुमराही में वो लोग थे जिन्होंने अल्लाह ताला और इसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान नहीं लाए थे, और जो ईमान ले के आए थे वो तो कामयाब मोमिन बन गए। एक और हदीस मुबारक अर्ज़ करना चाहूँगा। एक हदीस मुबारक कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, क्योंकि अल्लाह पाक ने मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा। देखो हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही बता दिया, यही फरमा दिया, क्योंकि अल्लाह पाक हमें मुझे मुअल्लिम एक उस्ताद बनाकर भेजा। एक और हदीस मुबारक, क्योंकि इल्म वाले तो बहुत कामिल होते हैं, बहुत बड़ा मकाम है उनका। एक हदीस मुबारक अर्ज़ करना चाहूँगा, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान पाक सीखे और दूसरों को सिखाए। क्योंकि उस्ताद एक छोटी सी बात नहीं होती, उस्ताद एक बहुत बड़ा मकाम रखता है। उनका उस्ताद का काम क्या होता है, जिस इंसान को किसी चीज़ का नहीं पता उस चीज़ को सिखा देना। सबसे बड़ी बात यह है कि वो उस्ताद सबसे बेहतरीन है, वो कुरान पाक को सीखे और सिखाए। उससे पहले सीखने का इसलिए हुक्म दिया क्योंकि जो चीज़ जो इंसान सीखा हो कोई चीज़ ना हो वो दूसरों को कैसे सिखा सकता है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया बेहतरीन इंसान वो है। इससे मालूम हुआ कि अगर हम हकीकत बात को कुरान और हदीस को सीखेंगे और सिखाएंगे
تب ہم بہترین ہوں گے۔ صرف یہ دنیا کی ڈگری لینا یا دنیاوی علم پڑھ لینا، دنیاوی علم پڑھنے سے اعتراض نہیں ہے۔ دنیاوی علم اس لیے پڑھا جائے تاکہ ہمیں دین کی بھی سمجھ آ جائے، اور دنیاوی علم اس لیے پڑھا جائے تاکہ ہم لوگوں کی خدمت کریں۔ دنیاوی علم اس لیے ہم پڑھ سکتے ہیں تاکہ ہم کوئی بندہ نہیں جانتا اس کو یہ چیز سکھا سکیں، یہ بھی پڑھنا چاہیے۔ سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کا علم سیکھے۔ اللہ کا نبی فرمایا جو بہترین وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ عملی طور پہ چلے اور دوسروں کو چلائے کہ ایسے چلنا ہے جیسے اولیاء اللہ نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ اور اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک پہ حکم پہ عمل کیا، اور اس کے بعد لوگوں کو سکھایا کہ ایسے کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے کر کے دکھایا۔ سیکھنا یہ ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا 3 کاموں کا اجر دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑی بات ہے۔ اگر انسان دنیا میں کچھ دن کے لیے آتے ہیں، کسی کا نہیں پتہ کتنے دن ہماری زندگی ہے، کتنے دن ہم نے دنیا سے کتنے عرصے کے بعد چلے جانا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا 3 عمل ایسے ہیں جن کا اجر دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ کے نبی نے فرمایا صدقہ جاریہ۔ جو انسان صدقہ جاریہ کوئی اچھا کام ایسا کر جائے جو انسان لوگ اس پہ کرتے رہیں، عمل جیسے کوئی علم کی جگہ بنا لے، کوئی جہاں پہ لوگ علم حاصل کریں تاکہ وہ اچھی زندگی بنائیں، اپنے آپ کو سنوار لیں، وہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ دوسری چیز علم نافع۔ اگر کوئی بندہ کوئی استاد ہو، کسی کو علم نفع دینے والا، فائدہ دینے والا علم سکھا لے، اور اس کو بھی فائدہ ملتا رہے گا، اس کی نسلوں کو بھی فائدہ ملتا رہے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو بھی اجر ملتا رہتا ہے دنیا سے جانے کے بعد۔ تیسری چیز یہ ہے کہ نیک اولاد، اگر اچھی اولاد ہے، دیندار ہے، اس کی تربیت دین پہ کی ہوئی ہے، تو وہ اولاد بھی دنیا سے چلے جانے کے بعد فائدہ دیتی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین صدقہ یہ ہے کہ آدمی علم سیکھے اور دوسرے مسلمان بھائیوں کو سکھائے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان پہلے خود طالب علم بنے، اس کے بعد استاد بن کر لوگوں کو سکھائے، لوگوں کو اچھی تربیت دے، لوگوں کو اچھی باتیں سکھائے، دین کی باتیں سکھائے، جس سے ان کی دنیا اور آخرت دونوں بہترین ہو جائیں۔ یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور آسمان و زمین کی تمام مخلوق، حتیٰ کہ بلو میں رہنے والی چونٹیاں، سمندر میں رہنے والی مچھلیاں، اس شخص کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں جو لوگوں کو بھلائی سکھاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ استاد کی شان ہے، استاد کا مقام ہے۔ جو استاد کسی انسان کو کسی کو بھلائی کے راستے پہ یا علم نافع سکھاتا ہے، جو فائدہ دینے والا علم سکھاتا ہے، اس شخص کے لیے کہ جو بلوں میں چونٹیاں رہتی ہیں اور جو سمندر میں رہتی ہیں مچھلیاں اور تمام مخلوق، حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا آسمان و زمین کی تمام مخلوق، اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، اور دوسری جو 18,000 مخلوق اللہ پاک نے پیدا کی ہے، یہ جو درخت ہیں، چرند پرند، جو بھی چیزیں ہیں، اس شخص کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں جو لوگوں کو علم سکھائے اور بھلائی سکھائے۔ یہ جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھایا وہ میرا استاد ہے، میں اس کا غلام ہوں، چاہے وہ مجھے بیچ دے یا آزاد کر دے یا غلام بنا کے رکھے۔ دیکھو، ہمیں بھی آج کے بعد یہ چیز سوچ لینے چاہیے، اگر کوئی بندہ ہمارا استاد ہو، کسی نے ایک لفظ بھی ہمیں سکھایا، وہ بھی ہمارا استاد ہے، ہمیں اس کا ادب کرنا چاہیے۔ وہ تو فرماتے ہیں، اتنا زیادہ فرماتے ہیں کیونکہ میں اس کا غلام ہوں، چاہے مجھے خرید یا بیچ دے یا اپنے پاس رکھے یا غلام بنا کے رکھے یا آزاد کر دے، اس کو اختیار ہے جس نے مجھے ایک لفظ سکھایا۔ یقین کریں، جو لوگ ہمیں ہر چیزیں سکھاتے ہیں، قرآن پاک سکھاتے ہیں اور قرآن پاک کا ترجمہ سکھاتے ہیں، جو لوگ ہمیں دنیا میں رہنے کا طریقہ کار سکھا دیتے ہیں، وہ ہمارے کتنا بڑے استاد ہوئے، اور ہمیں ان کا کتنا زیادہ ادب کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک عالم کی موت پورے عالم کی موت سمجھی جائے گی۔ دیکھو کتنا بڑا مقام ہے ایک عالم، علم والے، ایک استاد کا۔ کو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک عالم کی موت، اگر کسی جگہ پہ ایک عالم فوت ہو جائے، کیونکہ وہ عالم
عالمین کو سکھانے والا تھا، کیونکہ وہ اس چیز سے محروم ہو جائیں گے، کیونکہ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ایک عالم کی موت عالم کی موت سمجھی جائے گی، عالم باعمل ہو، کیونکہ باعمل ہوگا تو وہی عالم ہے، نہیں تو وہ ویسے جیسے اللہ پاک نے مثال دی، جیسے وہ گدھا پہ کتابیں لاد دی جائیں، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ان کتابوں کے اندر کیا ہے جب عمل نہ ہوگا۔ ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک دن ایک آدمی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ آپ ایک چرواہے کے بیٹے تھے، آپ اس وقت بکریاں چراتے تھے اور اونٹ چراتے تھے، اللہ پاک نے آپ کو ایمان کی دولت دی، اللہ پاک کے کرم سے آپ صحابی رسول بنے، اور وہ صحابی رسول بنے جن کو قرب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ قریب تھے، آپ کو قرب حاصل ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پاک کے بعد آپ کو خلافت ملی، دوسرے خلیفہ بنے آپ اتنا مربع میل کے خلیفہ بادشاہ حکمران ہیں، آپ کے اندر دل کے اندر کسی چیز کی خواہش تو نہیں رہ گئی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، بالکل ہے میرے دل میں خواہش، کیونکہ میرے دل میں ایک ہی خواہش ہے کہ کاش کہ میں ایک استاد ہوتا، ایک معلم ہوتا، لوگوں کو سکھانے والا ہوتا۔ دیکھو ہمیں یہ صحابہ کرام نے یہ درس دیا، کیونکہ اتنا بڑا مقام ایک استاد کا، کیونکہ وہ خلیفہ وقت، حالانکہ خلیفہ وقت کی بہت زیادہ ذمہ داری ہوتی ہیں، وہ ذمہ داریاں نبھاتے ہیں اور لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ آپ نے تو اتنا بڑی ذمہ داری نبھائی، کیونکہ پورے عالم جہاں تک آپ کی خلافت تھی آپ نے عدل قائم کر دیا، آپ رضی اللہ عنہ نے تمام یہ معاملات پورے کرتے، اور اتنا تک فرماتے اگر دریائے دجلہ کے کنارے پہ ایک بکری کا بچہ بھی مر گیا اس کا حساب بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا جائے گا، کیونکہ اتنا عادل تھے، اتنا سوچ رکھتے تھے، اور پھر بھی انہوں نے فرمایا کہ کاش ایک میں استاد ہوتا تو میرے دل میں خواہش ہے، اس سے یہ بڑا مقام ہوتا۔ ہمیں بھی کچھ سوچ لینا چاہیے آج کے بعد، ایک استاد کا اتنا زیادہ مقام ہے، جب وہ ایک حکمران ہو، بادشاہ ہو، اس کا اس حوالے سے کوئی مقام نہیں ہے جتنا استاد کا مقام ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک معلم بن کر آئے اور استاد بن کر آئے۔ ایک اور حدیث مبارکہ اور ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے ایک استاد صاحب کے پاس علم حدیث سیکھنے کے لیے گئے، تو بہت زیادہ گرمی تھی، اور گرمی کی حالت میں گئے، بہت دور پیدل چل کر گئے۔ جیسے ہی استاد کے گھر کے قریب پہنچے تو دروازے کے باہر کھڑے رہے۔ دیکھو ان کا ادب کتنا تھا، اتنا دور چل کر گئے، کیونکہ وہ صحابہ کرام کا اتنا مقام تھا، وہ ایک ایک مہینہ پیدل چل کر حدیث مبارکہ سیکھنے جاتے، کیونکہ جیسے وہ وہاں پہ پہنچے تو دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے، تو انہوں نے یہ بھی نہیں کیا کہ دروازہ کھٹکھٹا دیں تاکہ استاد صاحب کو پتہ چل جائے کہ میں آ گیا ہوں، اور وہاں پہ اتنی گرمی کی شدت میں آپ اپنے استاد کا انتظار کرتے رہے۔ جیسے ہی اچانک ویسے استاد صاحب گھر سے باہر نکلے تو وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ انتظار فرما رہے تھے، جیسے استاد صاحب باہر نکلے تو ان کو سلام کیا، اور دیکھا استاد نے حالت کہ بالکل پسینے کے اندر شرابور ہیں، بالکل پسینہ ہوئے پورا جسم پہ۔ استاد نے کہا کیا بات ہے، آپ نے مجھے بلایا کیوں نہیں، آپ اتنے پسینے میں ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس عرض کرنے لگے، اے استاد محترم، میں نے اس لیے آپ کو نہیں بلایا کہ میں نے کہا بید بھی نہ ہو جائے، آپ میرے استاد ہیں۔ وہ استاد فرمانے لگے کہ اے عبداللہ بن عباس، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ ان کے کزن ہیں، آپ مجھے بلا لیتے، آپ کا مقام زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے عرض کیا استاد محترم نہیں، کیونکہ آپ میرے استاد ہیں، جتنا میرا مقام ہو جائے، یہ استاد شاگردی کے حوالے سے میں آپ کا شاگرد ہوں، آپ میرے استاد ہیں۔ دیکھو صحابہ کرام نے ہمیں کتنا بڑا ادب سکھایا استاد کا، اس لیے مقام بہت زیادہ ہے اور ادب بھی بہت زیادہ بنتا ہے۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ علم حاصل کرتے تھے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے۔ ایک دن ان کو کسی کتاب کی ضرورت پڑی تو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، وہاں پہ طاق میں ایک کتاب پڑی ہے تو وہ تو لے کے آ۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ نے عرض کی استاد محترم طاق کہاں پہ ہے؟ تو استاد صاحب نے کہا کہ آپ کو اتنا نہیں پتہ، اتنا عرصہ ہو گیا آپ میرے پاس پڑھتے ہوئے، آپ کو یہ نہیں پتہ طاق کہاں پہ ہے اور کیا چیز ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ نے فرمایا طاق فلاں جگہ پہ ہے، وہاں سے لے کے آؤ۔ اور حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی استاد محترم طاق تو کجا اور بات ہے، میں نے آپ کے روبرو کبھی سر اٹھا کے نہیں دیکھا، کیونکہ دیکھو وہ اللہ کے ولی اور حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کتنا زیادہ اپنے استاد کا ادب کرتے تھے۔
استاد کا ادب کرنے کے مقام کیا ملا؟ ایک تو وہ اپنی والدہ کی خدمت کرتے تھے، دوسرا استادوں کا اتنا زیادہ ادب کرتے تھے، اللہ پاک نے ان کو مقام ولایت دیا۔ اور مقام ولایت بھی وہ جن کے بارے میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جیسے ہمارے امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام نبیوں میں ہے، ایسے ہی حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام ولیوں میں ہے۔ دیکھو ان کو یہ مقام کیسے ملا، صرف استادوں کے ادب سے اور ماں باپ کی خدمت کرنے سے، ماں کی خدمت کرنے سے۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا، ہارون رشید بادشاہ تھا۔ ہارون رشید کے دو بیٹے تھے، حضرت امام قصی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھتے تھے، مامون رشید اور امین رشید۔ ایک دن ایک دوسرے کو کہا، آج میں استاد کو جوتا پہناؤں گا۔ دیکھو وہ بچے ہارون رشید بادشاہ کے کتنا ادب والے بچے تھے کہ ایک دن انہوں نے اپنے درمیان ایک دوسرے کو کہا کہ میں جوتا پہناؤں گا اپنے استاد امام قصی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ دوسرے نے کہا نہیں، یہ میں جوتا پہناؤں گا۔ پھر وہ باتیں کرتے رہے، ان کے دل میں خیال آیا ایسا نہ کریں، ایک دوسرا ایک پہنا لے، دوسرا جوتا دوسرا پہنا لے۔ تو ان کے درمیان یہ صلح ہوئی، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اور جیسے وہ استاد صاحب آئے، وہ جوتے لے کر کھڑے ہوئے تھے، ایک جوتا ایک نے پہنایا، دوسرا جوتا دوسرے نے پہنا دیا۔ تو وہ ہارون رشید بادشاہ دیکھ رہا تھا۔ کچھ دن کے بعد اس نے جیسے وہ استاد صاحب امام قصی رحمۃ اللہ علیہ ہارون رشید بادشاہ کے پاس آئے، تو ہارون رشید بادشاہ پوچھنے لگا، اے استاد محترم، آپ یہ بتائیں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ تو امام قصی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عزت والے تو آپ ہیں، بادشاہ ہیں، جو دنیا کا بادشاہ ہو کسی جگہ کا یا کسی ملک کا، وہ عزت والا ہے۔ تو ہارون رشید نے جواب دیا، استاد محترم ایسا نہیں ہے، سب سے زیادہ عزت والے استاد ہیں، آپ ہیں۔ تو وہ امام قصی سوچنے لگے پتہ نہیں کیا بات ہوگی، یا ہو سکتا ہے یہ مجھ سے ناراض ہے کیونکہ اس نے دیکھ لیا ہوگا میرے بچے جوتا پہنا رہے تھے۔ تو ہارون رشید نے جواب دیا، استاد محترم پریشان نہ ہوں، میں نے بالکل دیکھ لیا ہے جو میرے بیٹے آپ کو جوتا پہنا رہے تھے، میں بلکہ اس بات پہ خوش ہوں کیونکہ سب سے زیادہ عزت والے آپ ہیں، کیونکہ ایک بادشاہ کے بیٹے استاد کو جوتے پہنا رہے ہیں، کیونکہ عزت والا استاد ہوتا ہے، سب سے زیادہ عزت والا اور مقام والا استاد ہوتا ہے، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا، ایک کتاب میں درج تھا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کسی دکان پر بیٹھے ہوئے تھے اور یہ فری ماحول میں بیٹھے ہوئے تھے اور حقہ پی رہے تھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر اچانک ایسے دیکھا کہ حضرت امام مولوی میر حسن رحمۃ اللہ علیہ ان پر نظر پڑی، وہ بازار میں کوئی چیز لینے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ تو جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا، وہ فوراً اٹھے، ہر چیز کو وہاں پہ چھوڑ دیا، اور جلدی اتنی تھی کہ ایک جوتا پاؤں میں پہنا، دوسرا پہن بھی نہ سکے، وہ فوراً چلے گئے، استاد صاحب کو ادب کے ساتھ سلام کیا اور جو چیز لینی تھی اور وہ بازار سے لے کر دی، استاد صاحب کو رخصت کیا۔ جیسے وہ وہاں پہ چلے گئے، پھر واپس آئے۔ دیکھو ہمیں بزرگان دین نے اپنے استاد کا ادب سکھا دیا، کیونکہ جب بھی کہیں پہ استاد بھی ملیں اور ان کا ادب کرنا چاہیے۔ کافی دفعہ ایسے ہوتا ہے، ہمیں استاد صاحب شکایت بھی کرتے ہیں ہمارے استاد کہ جب کہیں پہ نظر آئیں تو ہمارے شاگرد وہ کسی دوسری سائڈ پہ دیکھ کے چلے جاتے ہیں، ادب نہیں کرتے۔ ادب تو کجا، اور وہ دیکھتے بھی نہیں، وہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ حالانکہ سوچ لینا چاہیے کہ استاد کا کتنا زیادہ مقام ہے۔ ہمیں بھی آج کے بعد یہ کوشش کرنی چاہیے کہ استاد کا ادب و احترام کریں اور ان کی عزت کریں، جہاں پہ بھی مل جائیں ان کا خیال رکھیں۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا، سکندر اعظم جو دنیا کے بادشاہ رہے، سکندر ذوالقرنین، کہ ان کے استاد تھے ارسطو۔ ایک دن ایسے ہوا، وہ اپنے استاد صاحب کے ساتھ سفر کر رہے تھے، کسی جنگل میں گزر رہے تھے، تو راستے میں ایک ندی آئی جس سے پانی گزر رہا تھا۔ وہ جب بارشیں بہت زیادہ آتی ہیں تو وہ جنگلوں میں ندیاں بن جاتی ہیں اور ان کا پتہ نہیں ہوتا کتنا گہری ہے، کتنا اونچی ہے، کتنا پانی نیچے زیادہ ہے اور کتنا سپیڈ سے ہے۔ تو وہ جیسے وہ ندی کے قریب پہنچے تو سکندر ذوالقرنین نے عرض کی، استاد محترم میں اس کو پہلے پار کرتا ہوں، اس کے بعد آپ آ جانا۔ استاد نے جواب دیا، نہیں تو بیٹا میں تو آپ کا استاد ہوں، میں آگے جاؤں گا۔ سکندر ذوالقرنین کا ہاتھ جوڑ لیا، استاد محترم آپ مہربانی کریں کیونکہ مجھے پہلے جانے دیں۔ تو استاد نے چلو مان لی، استاد نے بات، استاد نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ جائیں۔ جیسے وہ سکندر ذوالقرنین نے کراس کی ندی،
اس کے بعد استاد صاحب کو بولا آپ اسی راستے سے آ جائیں آہستہ آہستہ، کہ پھر وہ استاد صاحب آ گئے۔ جیسے وہ استاد صاحب نے ندی پار کر لی تو استاد صاحب نے پوچھا اے سکندر ذوالقرنین تو نے ضد کیوں کی اس بات پہ؟ سکندر ذوالقرنین نے عرض کی استاد محترم اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کچھ ہو جاتا، کیونکہ آپ جیسے لوگ کہاں پہ ملتے، اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو آپ جیسے لوگ کئی سکندر پیدا کر لیتے، کیونکہ اگر آپ ارسطو کو کچھ ہو جاتا تو یہ دنیا اس علم سے اس استاد سے محروم ہو جاتی۔ اس لیے میں نے چاہا کہ میں پہلے راستہ دیکھ لوں، اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو یہ مجھے تکلیف کچھ ہوگا لیکن آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ آپ ایسے ہزاروں سکندر تیار کر سکتے ہیں، اگر یہ ارسطو چلا گیا تو دنیا میں کوئی استاد ایسا علم والا بندہ نہیں رہے گا۔ یہ دیکھو کتنا بڑا ادب اور کتنا بڑا مقام سکھا دیا ہمیں، کتنا عظیم استاد تھے۔ استاد ایک چراغ کی مانند ہوتے ہیں۔ آگے ایک کچھ قول عرض کرنا چاہوں گا۔ استاد ایک چراغ جیسے وہ دیا ہوتا ہے جو روشنی دینے والا، استاد ایک چراغ کی قسم کا ہوتا ہے جو روشنی دیتا ہے۔ ایک دن کسی نے سکندر اعظم سے پوچھا آپ استاد کو باپ پر کیوں ترجیح دیتے ہیں؟ تو سکندر اعظم نے جواب دیا کہ میں اپنے باپ کی وجہ سے آسمان سے زمین پر آیا اور میرے استاد نے مجھے زمین سے آسمان تک لے گیا۔ دیکھو استاد کا مقام یہی ہوتا ہے کہ استاد جو چیزیں سکھا دے۔ کافی دفعہ ایسے ہوتا ہے جیسے وہ سکندر ذوالقرنین کا استاد تھا، کیونکہ وہ ایک چھوٹے عام انسان تھے، جب ان کو استاد نے سکھائی باتیں تو وہ کتنے بڑے دنیا کے فاتح بن گئے، پوری دنیا کے بادشاہ بن گئے۔ اور حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک عام بچے تھے، جب انہوں نے استاد کا ادب کیا، استاد سے سیکھا تو وہ کتنے بڑے ولی بن گئے۔ ایک اور قول عرض کرنا چاہوں گا۔ تو ایک جسم کی وہ فرماتے ہیں سبب حیات فانی ہے، مجھے زمین آسمان سے لے گیا باپ سبب حیات فانی ہے، استاد موجب حیات جاویدانی ہے۔ جو باپ ہوتا ہے کہ وہ حیات فانی، وہ زندگی دیتا ہے، اس کے بعد انسان چلا جاتا ہے۔ جو استاد ہوتا ہے وہ موجب حیات جاویدانی ہے، جو استاد سے سیکھ کر وہ دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے وہ انسان۔ اور میرے باپ نے جسم کی پرورش کی اور میرے استاد نے میری روح کی پرورش کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو استاد ہوتا ہے، جو میرے والدین ہیں وہ میرے جسم کی پرورش کرتے ہیں، جسم کو پالتے ہیں، میری حفاظت کرتے ہیں۔ جو میرا استاد ہوتا ہے میری روح کو پرورش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دیتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کراتا ہے۔ آئنسٹائن سے کسی نے پوچھا کہ بہترین شخص کون ہے؟ اس نے جواب، آئنسٹائن ایک سائنسدان تھا، اس نے کہا بہترین شخص وہ ہے جو میرے اندر سے بہترین چیز نکال دے، کیونکہ وہ استاد کے بغیر کوئی بھی نہیں نکال سکتا۔ کیونکہ جتنے بھی استاد ہو کر گزرے ہیں، ہم پہلے علم والے لوگ تھے۔ ہمارے والد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے علم دے کر بھیجا، کیونکہ ہم نے وہی علم کو بھلا دیا، اپنے اندر رکھ لیا۔ کیونکہ آئنسٹائن اس لیے فرما رہے ہیں کہ جو انسان جس کا اندر باہر نکال دے وہ سب سے بہترین انسان ہے۔ ہمارا اندر جو چھپا ہوا علم، جو ہماری سوچ، ہمیں پہچان نہیں ہے کسی چیز کی، وہ اندر چھپی ہوئی ہے، جو ہمارا اندر سے باہر نکال دے بہترین انسان وہ ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں، علامہ اقبال تو فرماتے ہیں ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اس سے وہ فرماتے ہیں پہلا کرینہ بھی ادب ہے محبت کے کرینوں میں۔ ہمیں ادب سیکھنا چاہیے اور استاد کا ادب کرنا چاہیے۔ ہمیں اللہ پاک سب کو استاد کے ادب اور پہچان نصیب فرمائے۔ ہمیں سب کو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔